बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। डीडी फटपड़ा नाज़रीन, व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस वीडियो? डीडी फटपड़ा। मैंने डीडी की आज वीडियो देखी जिसमें वो दो ख़वातीन को रिएक्शन दे रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं जो डीडी पर अभी रिएक्शन देने जा रहा हूँ, जो मैंने वीडियो डीडी के लिए बनानी है, ये जो बातें मैंने डीडी को कहनी है, उस वीडियो का बेस्ट टाइटल क्या होना चाहिए? डीडी फटपड़ा। ये मेरे जहन में ये जुमला बार बार आ रहा था। बट मैं सोच रहा था कि यार फटपड़ा का क्या मतलब? ये बंदा तो फट के भी फट्टू ही है। मतलब फटने के बाद बंदा वो बड़ा हो जाता है ना, लाइक वो कोई तिस्मार खान और वो बड़ा इम्प्रेसिव किस्म की पर्सनैलिटी और फाड़ देने वाला। बट यहाँ पर तो भाई फट के भी फट्टू ही हैं आप। मतलब फट के भी आपने फट्टुओं वाली हरकतें की हैं। ख़वातीन को रिस्पॉन्स करते हुए जब आगे से आपको लगता है कि आपके साथ कोई खातून बदतमीज़ी कर रही है, आपको लगता है कि आपके साथ कोई खातून जो है वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है कि जो किसी खातून को ज़ेब नहीं देती। आई डोंट नो किन ख़वातीन के बारे में इन्होंने बात की है, मैं नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी खातून ने बदतमीज़ी की है, तो बीइंग अ मैन व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स? आपका रिस्पॉन्स एक मर्द होते हुए किस तरह से होना चाहिए? खलील रहमान कमर कहता है कि घटिया मर्द को वो औरतों के साथ बैठ के गालियाँ देता है, घटिया मर्द को, और अच्छे मर्द को गाली नहीं पड़नी चाहिए। ये खलील रहमान कमर कहता है। तो अब डीडी भाई आप ख़ुद को रखिए कि आप मर्दों की किस कैटेगरी में आते हैं। अगर तो आप हैं अच्छे मर्द, तो आप गाली डिज़र्व नहीं करते ख़वातीन से, ठीक है? आप वोटिंग करवा लीजिए अपने चैनल पे, अपने पैनल पे कि आप अच्छे मर्द हैं या घटिया मर्द हैं, ठीक है? जो वोटिंग आएगी फैसला वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप घटिया मर्द हैं, तो फिर खलील रहमान कमर कहता है कि मैं औरतों के साथ बैठकर घटिया मर्दों को गालियां देता हूं, ठीक है? चले खैर, उस बहस में अभी नहीं पड़ते। मेरे ख्याल से अगर आप ख़वातीन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये वाली लैंग्वेज जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक बीइंग अ मैन ये नहीं होना चाहिए अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो। क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करती है कि एक्चुअली आप मर्द हैं या फिर आप फट्टू हैं, ठीक है? डीडी फट पड़ा। खैर, मैं ज़रा इस पर डिटेल से बात करता हूँ। डीडी को रिस्पॉन्स करेंगे आज की इस वीडियो में, मैं जवाब दूंगा जो जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं। कुछ मेरे इश्यूज़ भी हैं इनसे, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कुछ चीज़ें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पाया। फ़ातिमा डीडी से सेपरेशन क्यों नहीं ले रही, अलग क्यों नहीं हो रही डीडी से? ये इशू काफ़ी चलता रहा है कि फ़ातिमा ने कहा था कि वो डीडी जब आएगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, ठीक है? और फ़ातिमा को डीडी के साथ नहीं रहना चाहिए। डीडी ने जो सारा कुछ किया है वो सारी बातें, फ़ातिमा को घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के या फिर बच्चे साथ लेके जो भी है चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़ातिमा को नहीं छोड़ना चाहिए। फ़ातिमा ने जो फ़ैसला किया है वो दुरुस्त किया है, ना छोड़ने वाला। मुझे नहीं पता कि उनकी जो खातून जिनके साथ वो कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया, उन्होंने क्या कहा या क्या बातें की हैं, वो खातून कौन है, आई डोंट नो। और मेरी ज़ाती राय पता क्या है? देखें, फ़ातिमा इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में कि डीडी की सेकंड मैरिज के बाद अगर फ़ातिमा डीडी से सेपरेशन लेती है, वो अलग हो जाती है, वो साइड पे रहना स्टार्ट कर देती है। कल को बेटियां बड़ी होंगी, बेटियों की शादियां करनी हैं। मैं सिर्फ आपको वन लाइनर बात बताऊंगा, बाकी सारी बातें छोड़ दें। ज़रा वो सारी बातें भी इम्पैक्ट कर रही होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मैं आपको वो बताऊँगा। कल को बेटियों की शादियां करनी है, रिश्ते करने हैं, रिश्ते देखने के लिए कोई फैमिली आती है, घर पे बैठे ख़वातीन सामने बैठ के कहती हैं जी आपके हस्बैंड से सेपरेशन क्यों हुई थी? फ़ातिमा से अगर ये सवाल पूछा जाता है, ख़वातीन रिश्ता देखने के लिए आती हैं बच्ची का, वो ये पूछती हैं कि आपके हस्बैंड से अलैदगी क्यों हुई थी? इस बात के लिए फ़ातिमा जितनी मर्ज़ी वजाहतें दे ले, जितनी मर्ज़ी दलीलें दे ले, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर ले, फ़ातिमा उनको इस बात का यकीन नहीं दिला पाएगी कि उसका शौहर बेवफा था। जो मर्ज़ी कर ले। वजह पता क्या है? यहाँ पे मर्द दाढ़ी रख के पारसा बन जाता है। दाढ़ी रख ली है, थोड़ा नफीस होके बैठ गया, वो पारसा हो गया है। वो करेक्टर वाइज जितना मर्जी घटिया हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दाढ़ी रख ली है तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो साफ़ सुथरा मर्द बन गया। ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का। बट एक औरत वो जो मर्ज़ी कर ले, वो जितनी मर्ज़ी पारसा हो, लेकिन उसके बारे में एक जो थॉट, एक सोच बन गई है ना, वो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
وہ جتنا مرضی فاطمہ سامنے بیٹھی ہوئی خواتین کو بتا لے کہ جی بتا دے کہ میرا شوہر بے وفا تھا، اس نے میری موجودگی میں دوسری شادی کر لی تھی، اس نے بچوں کو نہیں دیکھا، وہ بتا کیا کہیں تمہیں کوئی کمی ہوگی تو اس نے دوسری کی نا، ادروائز ہمارے کیوں نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ ایک تھاٹ بلٹ ہو جاتی ہے عام طور پہ لوگوں کی. فاطمہ نہیں سمجھا پائے گی. ٹھیک ہے نا. اور یہ فاطمہ جب ڈی ڈی سے الگ ہوتی ہے تو اس سے ظاہر فاطمہ کی ہی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، آگے بچیاں جتنی بھی ہیں ان سب کی ظاہر لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ون لائنر میرے خیال سے آنسر ہے. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فاطمہ کو ڈی ڈی سے سیپریٹ ہو جانا چاہیے، میں نہیں چاہوں گا کہ فاطمہ ایسا کرے. وہ گھٹیا ہے، گندا ہے، مندا ہے، جس طرح کا بھی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دکھانے کے لیے تو ہے نا کہ دیکھو جی یہ ہے. اور ساتھ رہ کے ڈی ڈی کی زیادہ بے عزتی ہے. ساتھ رہ کے مطلب ساتھ رہنا ڈی ڈی کے لیے زیادہ سزا والی بات ہے. ساتھ رہے گی نا تو ایٹ لیسٹ بتا سکے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس نے میری موجودگی میں دوسری شادی کی ہے. یہ ڈی ڈی کے لیے وہ ذرا آکورڈ سا بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے ساتھ رہنا از بیٹر آپشن بنسبت چھوڑ دینے کے. تو ساتھ رہنا ہی ٹھیک ہے میرے خیال سے. خیر، ستارہ نے ناظرین نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے، کرنے جا رہی ہیں میرے خیال سے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بات کروں. شاید جو ہے وہ میرے بھی لوگ دیکھے جا رہے ہوں تو اس سے تھوڑا جو ہے وہ موٹیویشن بھی ظاہر ہے بندے کے پاس ہو تو دینی چاہیے یار. تو میں اکثر ولاگرز کو دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں انکمز بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو ستارہ نے اگر وہ نیا بزنس سٹارٹ کرنی چاہ رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے پہلے کر بھی رہی تھیں جب یہ سعودیہ سے آئی تھیں. تو وہ بڑی باجی نے جو خلارہ ڈالا، اگر وہ نہ ڈالتے تو شاید اب تک یہ کر چکی ہوتی، لیکن وہ خلارے کے بعد جو ہے ذرا ڈسٹربنس اور لائف کافی ڈسٹرب ہوگی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جن کے میں ریویوز بھی کرتا ہوں، جن کے میں نارمل جو ہے وہ لائف بھی دیکھتا ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بزنس نہ کرتا ہو. آپ ڈکی کی مثال لے لیجئے. ڈکی یوٹیوب سے اتنے نہیں کماتا ہوگا، حالانکہ وہ بہت زیادہ کماتا ہے. پر ویڈیو 2-3 ملینز اس کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے یوٹیوب سے. مطلب اتنے کہ ایک دفعہ ڈکی سے سوال کس نے کیا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہو، مطلب جو ہے وہ آپ آئی تھنک کون سی گاڑی یار یہ یوز کر رہا ہے ڈکی، کون سی گاڑی ہے اس کے پاس. تو اس نے کہا جی اس طرح کی گاڑی کا میں ایک مہینے میں ایک شو روم بنا سکتا ہوں، مطلب خرید سکتا ہوں. ایک گاڑی نہیں، ایک شو روم میں مہینے میں خرید سکتا ہوں. اتنے پیسے وہ ایک مہینے میں کماتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ڈکی یوٹیوب سے بڑے پیسے کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دبئی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دبئی ریئل اسٹیٹ میں وہ انویسٹر ہے. اور دبئی ریئل اسٹیٹ جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ منیمم جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے وہ 300-400 کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بڑے لوگ ہیں یار، بڑی خواتین ہیں یوٹیوبر جو یوٹیوب کرتی ہیں ساتھ میں بزنس بھی کرتی ہیں. یوٹیوب سے اپنے بزنس کو سپورٹ کرتی ہیں، اپنے بزنس سے یوٹیوب کو سپورٹ کرتی ہیں. بزنس کو یوٹیوب پر کانٹینٹ بناتی ہیں اور یوٹیوب کے تھرو اپنے بزنس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کو پروموٹ کرتی ہیں. تو بڑے لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ستارہ آج یہ کر رہی ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو ایٹ لیسٹ آج کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. کیونکہ یوٹیوب از جسٹ اے کمپنی، آج ہے کل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے کنٹری میں تو بالکل گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جس طرح کی پاکستان کی سچویشن چل رہی ہیں، اللہ نہ کرے کل کو جو ہے وہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ پاکستان میں بزنس کرنا ہی پسند نہ کریں. ٹھیک ہے، جس طرح کے حالات یہاں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو، بٹ ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں تو کوئی نہیں، مطلب میں یوٹیوب کرتا ہوں، میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف بھی توجہ دیتا ہوں. موسٹلی میں اس طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا، میں بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہوں. جو یہ جانوروں کا بزنس ہے، زمیندارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ٹریول ایجنسی کا کام ہو گیا، وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو میں اپنے ڈفرینٹ بزنسز کی طرف توجہ دے رہا ہوں. بھائی فزیکل بزنس ویری امپورٹنٹ چیز ہے. آپ یوٹیوب کا تو آج ہے نہیں ہے، کل ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ستارہ کو یہ کرنا چاہیے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ساتھ ساتھ کرے. اور مجھے خوشی ہوئی جان کر کہ وہ اگر یہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ساتھ میں بزنس کر رہی ہیں. خیر، اب آ جاتے ہیں ڈی جی پر، ڈی جی بھائی پر. ڈی جی بھائی کہتے ہیں کہ جہاں جھگڑا لڑائی ہو وہاں صلح کروائی جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ آگ لگا کر گھر خراب کیا جائے. یہ ڈی ڈی صاحب ان 2 خواتین کو کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں کن خواتین کو کہہ رہے ہیں، جن سے ڈی ڈی صاحب پر جو سخت قسم کا کوئی ری ایکشن دے رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کون کون خواتین ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہیں بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے، خیر ڈی ڈی صاحب بات جھگڑے کی نہیں ہے، بات جھگڑے سے تو بہت حد تک آگے جا چکی ہے. جب جھگڑا ہوا تھا نا آپ کا فاطمہ کے ساتھ، یار آپ جب بیگ شیگ اٹھا کے آپ گئے تھے وہاں پر منڈی یزمان گئے تھے، تو ان دنوں آپ کو سمجھایا تھا. جب جھگڑا ہوا تھا کلے یوٹیوبر نے سمجھایا تھا، میں نے بھی سمجھایا تھا، نوشین سسٹر نے سمجھایا تھا،
مریم سسٹر نے سمجھایا تھا، اور ان لوگوں نے تو ویڈیوز کی شکل میں بھی سمجھایا تھا، ٹھیک ہے. باقی آئی ڈونٹ نو آپ کو کس کس نے سمجھایا کس کس نے نہیں سمجھایا. آپ کو ان دنوں جھگڑے کی صورت میں سمجھایا تھا. جب بات جھگڑے تک تھی تو کہا تھا کہ ٹریک پر واپس آ جائیں، ٹھیک ہے. اب تو بات جھگڑے سے بہت آگے چلی گئی ہے بھائی. اب تو آپ دوسری کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جب آپ دوسری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب آپ دو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب جو ڈیبیٹ ہوگی، جو بات ہوگی، وہ جھگڑا لڑائی صلح پر نہیں ہوگی. تب بات ہوگی فیوچر پر، کہ فاطمہ کو کس چیز سے فائدہ ہے، کس چیز سے نقصان ہے. آپ کس چیز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا میٹر، کچی گچی میٹھی ساری چیزیں. تب جو ڈیبیٹ ہوگی وہ ان چیزوں پر ہوگی. تب وہ جھگڑے پر نہیں ہوگی، جھگڑے اور صلح پر نہیں ہوگی. جھگڑا صلح تو سارے ہی چاہتے ہیں نا، مطلب سارے ہی کہتے ہیں کہ یار فاطمہ کی صلح آپ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی لوگ فاطمہ کا فائدہ دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار بندہ ماڑا ہے. وہ کہتا ہے نا، میں جو ہے وہ ایک قاری صاحب کی جو ہے وہ اکثر میں تقاریر سنتا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار بندے کے نا والد صاحب کو حیات ہونا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی عمر دراز کرے. بٹ جو ہے وہ ابا جو گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اور کسی بھی کام نہ آ رہا ہو، لائک وہ آپ کے ساتھ کام نہ کروا رہا ہو، وہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھاگ دوڑ نہ کر پا رہا ہو، لیکن ایٹ لیسٹ وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ابا ہے. دکھانے کے لیے ہی صحیح، دکھانے کے لیے ہی صحیح، دنیا کی نظر میں صحیح، بٹ اس کا شوہر تو ہے نا. جتنے بھی لوگ فاطمہ کا بھلا چاہتے ہیں نا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سیپریشن نہ ہو. لڑائی تو کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ سارے چاہتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ اس کی صلح ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن بات اب صلح لڑائی کی ہے کہاں بھائی. اب تو جو بات ہے وہ اس کی سیفٹی کی ہے، وہ اس کے فیوچر کو سیف کرنے کی ہے. کہ آپ چھمیاں کے چکروں میں آ کے اس کو رول دیں، آپ چھمیاں کے چکروں میں آ کے اس کے بچوں کو رول دیں، آپ چھمیاں کے چکروں میں آ کے جو ہے اس کے ساتھ ناانصافی کر جائیں، آپ چھمیاں کے چکروں میں آ کے اس کا حق کھا جائیں، چھمیاں کے چکر میں آ کے اسے گھر سے باہر نکال دیں. سون آپ کچھ بھی کر سکتے ہو بھائی. جو بندہ اس کے ہوتے ہوئے جو اس کو بنا بتائے جا کے دوسری کر کے آ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. تو بھائی اب تو میٹر یہ ہے اب تو میٹر بھائی لڑائی جھگڑے کا ہے ہی نہیں. اب تو آگ لگانے والا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہے یار، کوئی جتنا مرضی غصہ نکالے، جس نے جتنا کرٹیسائز کرنا ہے، سب کو پتہ ہے ایٹ دی اینڈ صلح تو آپ کی ہو ہی جانی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لڑائی جھگڑے والا تو میٹر نہیں ہے بھائی. اب تو مسئلہ اس کے نفع نقصان کا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اس پر بحث کی جائے، آپ اس حوالے سے رسپانس کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ جو لڑائی جھگڑا یہ وہ ساری باتیں، اس کا فرق نہیں پڑتا. وہ خیر آگے کہتا ہے جی میری جائیداد ہے جس کے نام کروں، آپ کو کیا آگ لگی ہوئی ہے. دو بندیاں ہیں، اگر آپ کو زیادہ آگ ہے تو میں بجھانے آ سکتا ہوں. یہ ڈی ڈی صاحب کہتے ہیں زیادہ آگ ہے تو یہ بجھانے کے لیے آ سکتے ہیں. ڈی ڈی صاحب یہ آگ بجھانے والا کام کب سے سٹارٹ کر دیا؟ مطلب آپ دوسروں کی خواتین کی آگ بجھانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ دوسروں کی خواتین کی آگ بجھائیں گے تو آپ کی خواتین کی آگ کون بجھائے گا؟ ایک مرد ہے نا، ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ایک بندہ آخر کتنا کر لے گا بھیا؟ آج آپ دو بندیوں کی آگ بجھانے کی باتیں کر رہی ہیں تو یہاں پر تو بے شمار ہے نا. مطلب یہ دنیا عورتوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مذاق کے وے میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے مکڑیوں کی طرح، ایک مارو 50 نکل کے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ دنیا تو جو ہے وہ اس مخلوق سے بھری پڑی ہے. آپ کتنی خواتین کی آگ بجھائیں گے؟ ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو آپ باہر خواتین کی آگ بجھانے کے لیے جائیں گے تو اپنی خواتین کو کس کے بھروسے چھوڑ کے جائیں گے؟ کیونکہ آگ تو ہر جگہ لگتی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ بالکل شرم نہیں آتی؟ یہ گھٹیا ورڈنگ استعمال کرتے ہوئے خواتین کے لیے آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ مطلب جو ہے وہ گھٹیا کام کریں آپ، یوٹیوب پر آ کر دنیا کو غلط میسج دیں آپ، پاکستان کے بارے میں ایک غلط جو ہے وہ لائک امیج پیش کریں آپ، زیادتی کریں آپ، ناانصافی کریں آپ، ٹھیک ہے. مطلب پبلک کے پیسوں پہ عیاشیاں کریں آپ. اور اگر آپ کو کوئی آئینہ دکھاتا ہے تو آپ ان کی آگ بجھانے چل پڑیں گے. مطلب سارے برے کام کریں آپ، اور اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے تو آپ آگے سے آگ بجھانے جائیں گے. تو بھائی یہ تو بتاتے جاؤ کہ دوسروں کی آگ بجھانے جائیں گے تو گھر پہ لگی ہوئی آگ کو کون بجھائے گا؟ اس کا بھی آنسر کر دیجئے گا، ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ بہتر طور پر آنسر کر پائیں گے. خیر آگے چلتے کہتا ہے جی گھر تینوں بچوں کے نام کر کے جاؤں گا. کیوں؟
بچوں کے کیوں؟ بھائی میرا سوال ہے، تیری جائیداد ہے، تیری مرضی، آئی نو، ٹھیک ہے، یہ میری جائیداد نہیں ہے، یہ تیری مرضی، تو مالک ہے، مجھے پتہ ہے، بٹ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، بھائی بچوں کے کیوں؟ ماں کے ہونی چاہیے نا، جس کے بچے ہیں، جس کے جسم کا حصہ ہیں، جس کا پیٹ کاٹ کر نکلے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جو آپ کے مشکل وقت میں، جو آپ کی غربت میں جس نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اس کے نام کیوں نہیں؟ کیا وہ لے کے بھاگ جائے گی؟ یہ ڈر ہے؟ بھائی اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تب بھی تمہارے ساتھ تھی، جب تمہارے پاس کچھ ہے وہ تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے پاس 4 ٹکے کے آ گئے، تم نہیں لے کے آ گئے ہو، بھائی بگوڑے تو تم بنے ہو نا، اس کے نام کیوں نہیں؟ اس کے نام ہونا چاہیے نا، حقدار تو وہ ہے۔ آج بچوں کے نام کرو گے، بچوں کو وہ محنت کر کے جو وہ پال پوس لے گے، آخر جینز تو آپ کے ہی ہیں ان بچوں میں بھی، کل کو وہ بھی ٹانگ مار دیں گے، تو کہاں جائے گی وہ؟ مطلب اس کا قصور کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں آئی، آپ کے ساتھ شادی کی، بچے پیدا کر کے دیے آپ کو، آپ کے ساتھ رہی، ساری باتیں، سارے معاملات، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا بھی، زمین بھی اس بچوں کے نام، آج آپ لتر مار رہے ہو، کل کو بچے لتر ماریں گے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو پراپرٹی، یہ جو گھر ہے، یہ بچوں کے بجائے فاطمہ کے نام ہونا چاہیے۔ فاطمہ کا کہاں جانا ہے؟ فاطمہ کا بھی تو ظاہر بچوں کو ہی ملنا ہے نا، بچوں کے نام پر ہی شفٹ ہونا ہے۔ ماں کا جو ہے وہ بھی تو بچوں کو حصہ جاتا ہوتا ہے نا، تو فاطمہ کو ڈائریکٹ کریں، جب تک وہ زندہ ہے، وہ اپنی زندگی گزاری، تب تک وہ اس میں رہے سہے، جو مرضی کرے، اس بیچنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کرے، بعد میں وہ بچوں کے نام ہو جائے۔ تو فاطمہ کے نام ہونا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کے نام کر کے کہہ دو جی میں نے بہت بڑا کوئی تیر مار دیا، بہت بڑا۔ بھائی کوئی تیر نہیں مارا، اپنے بچوں کے نام کر رہے ہو، اپنے ہی بچوں کے نام کر رہے ہو۔ کل آپ کو بچوں کے رولے پڑتے ہیں، اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی سین ہو، کل آپ کو بچوں کے رولے پڑتے ہیں، تو بچے تو پھر بھی جو ہے ان میں سے آدھے آپ لے جاؤ گے، آپ کا مال پھر آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جو جس کا حق ہے وہ اسی کو دو، اسی کے، باقی یہ میری ذاتی رائے ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے۔ بھائی اس دنیا میں ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے، جو کرو گے وہ بھر لو گے۔ بھئی آج کسی کی بچی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہو، کسی کی بچی کا آج حق مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تو بھائی بچیاں تو اللہ نے خود کو بھی دی ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بچی کے ساتھ کبھی ایسا ہو، تو بل جو ہے وہ کیا ہوا سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلٹ کے تو آتا ہے لیکن بہت جلدی آ جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے۔ ستارہ یاسین والے میٹر میں ستارہ یاسین کے ساتھ جس نے جو کیا، تو دنیا گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے، جس نے جو کیا پلٹ کے آیا۔ کل میں جو ہے وہ خاتون کا ریئیکشن دیکھ رہا تھا، 2 چینل اڑ چکے ہیں، تیسرے پر جو ہے وہ میرے خیال کوئی 191 کے قریب سبسکرائبر ہیں، ابھی اس پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے، 2 چینل ڈیمونیٹائز ہو گئے ہیں، تو کس چیز کا غرور؟ چینل تو رہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، نینا کا حال دیکھ لیں، شاہ رخ کا حال دیکھ لیں، چینل بیچنے پر لگے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا چھوٹی ہی نہیں، گول ہی نہیں، چھوٹی بھی ہے، پلٹ کر واپس آتا ہے۔ تو ڈڈی صاحب آپ کسی کے بچی کے ساتھ ہی سارا کچھ کریں گے، دوسروں کی خواتین کی جو ہے وہ آگ بجھانے کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ورڈنگ یوز کریں گے، تو بھائی کیا ہوا پلٹ کے تو آتا ہے، پھر باری آپ کی بھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، کہتا جی ایک انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے، غلطی کر کے سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے نا۔ بھائی جب آپ غلطی کر رہے تھے تب آپ کو سدھرنے کا موقع بھی دیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، اب تو بھائی ٹائم ہے، وہ ایک ہندی ورڈ ہے نا پرائشچت کرنے کا، مطلب جو ہے وہ مداوع کرنے کا، اب تو جو کر کے بیٹھے ہو اب اس کا مداوع کرنے کا ٹائم ہے، اب وہ کرو، اب سدھرنے کا ٹائم تو گزر گیا ہے، اب نیکسٹ سٹیپ کی باری ہے۔ کسی کا دل دکھا کے بیٹھے ہوئے اب ازالہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھے ہو اس کا مداوع کرو، تبھی جو ہے وہ سدھرنے کی باتیں ہوں گی نا، تبھی تو دنیا مانے گی کہ آپ سدھر رہے ہیں۔ باقی جو ہے وہ جس طرح آپ سدھر رہے ہیں نا، اس طرح بھائی اللہ کسی کو نہ سدھارے۔ اگر سدھرنا اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، میں جی اس کے ساتھ بیڈ پہ سوتا ہوں، میں جی کیمرہ لگا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں جی جو ہے وہ نارمل بات چیت چل رہی ہے، میں جی ہماری باتیں بڑی اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، میں جی ہم کٹھے یہ وہ اچی گچی مچی ساری باتیں، میں جی ایسے، میں جی ویسے، میں جی ویسے، ساری باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو میں گھر اس کے نام نہیں، میں بچوں کے نام کروں گا، کیوں؟ وہاں پھٹتی ہے۔ مطلب بھائی باتیں اچھی اچھی کر کے اس کا حق کھا رہے ہو، جس کا جو بنتا ہے اس کو دو نا۔ سدھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باتیں اچھی کرنا سٹارٹ کر دو،
سدھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام اچھے کرنے سٹارٹ کر دو، اچھے کام کر کے دکھاؤ تو سدھار نظر بھی آئے۔ اچھی باتیں تو سارے ہی کر لیتے ہیں بھائی، اس دنیا میں باتیں ہی تو ہیں۔ دنیا والوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں ہر کسی کو ہاتھ سے کچھ کرنا آتا ہو نہ ہو، کئی چلانی آتی ہو یا نہ آتی ہو، چارہ کاٹنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، بائک چلانی آتی ہو یا نہ آتی ہو، جو وہ سون کوئی بھی بڑا کام کرنا آتا ہو، موبائل چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید اس دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کے ساتھ، سب سے بڑے سائنسدان کے ساتھ، سب سے بڑے عالم کے ساتھ، سب سے بڑے پروفیسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ آپ کو یہ لگے گا باتیں تو سب کو کرنا آتی ہیں بھائی، کام کر کے دکھاؤ۔ کام کرو گے تو حالات بدلیں گے، جیسے ساجد نے کیا۔ اب تک ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔